Assalamu alaikum students. How are you? Doing well? That's wonderful. What we were talking last? We were talking about studios, different studios at a broadcasting house. Actually, there is no concept of a broadcasting house without studios. And in fact, the first thing that strikes to one's mind when we talk about a radio station is a studio. A person like this, sitting at a studio, making announcements, putting some music on record, and sending things on air, and the whole transmission is going on. And with the passage of time, there came specialization of studios we discussed at length. There came studios for talk shows, from news studios, very simple news studios. There came studios of some different type for talk shows to invite VIPs, important people, educationists, health experts, scientists, and talk to them on the topic which interests people. Then there was a need to have a studio to make dramas, topic for the day. We will be talking about dramas. But let's complete these studios. Drama was a rather peculiar studio, different from the talk shows, table chair, microphone fitted in the center of the table. Drama, it was different. A mic hanging over there, a boom mic, and the performers standing around the microphone and holding their scripts, reading out exactly the director has told them. But then came another type of studios. They were coming one after the other as the need was felt. And this time it was music studios. Mostly in subcontinent and in Pakistan in particular. The music studios, there were hardly any table and chairs. A very small platform for the singer and some other area meant for the musicians. And again, the partition, glass partition for the director giving the cues, and a microphone fitted. A rather very homely atmosphere at a music studio. What a great music radio created at its studios. There were great singers, performers who were rather employed by the radio. You see, at the start, radio was borrowing music from different areas, canned music, then films, concerts, and folk songs from the melas and all these things. But then when the radio decided that it should have its own music, which is branded as radio's music, they had this facility. And people like as great as Suraya Multanikar, employed as a singer by Radio Pakistan Multan. There are so many others, so many. So the radio was in a decisive position to create a music of its own, very successful, particularly in producing national songs, a very different type of music. Sufiana Kalam, the poetry of the saints, Kafi, all those things. Marvelous piece of music, ghazals. Then, in fact, at one stage, radio stations, they started having small concerts where participation of the public was also felt by the listeners.
there are people who are listening to this music and someone is singing at some stage and people are listening and clapping after that. All that created immense interest. As far radio was concerned and radio is concerned, it was a great achievement of radio. But as I was telling you, we had to talk on drama. Well, when we say drama, what comes to your mind? In fact, there is so much to be attached with the word drama. Well, some of the things are so common. بعض تو اتنے فریز جو ہیں وہ مزے کے بن گئے ہوئے ہیں. لفظ ڈراما بیچ میں ضرور آتا ہے. وہ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں وہ, ٹوپی ڈراما. آپ نے یہ لفظ اخباروں میں بھی پڑھا ہوگا اور ایسا لگتا ہے جیسے اس نے کوئی فارمل شکل ایزیوم کر لیا اس فریز نے. ٹوپی ڈراما, وہ کیا کر رہے جی, وہ ٹوپی ڈراما کر رہے. دین سم فنگرز آر ریزڈ ٹوورڈز دی پولیٹیکل فیلڈ اینڈ سیڈ دیٹ ویل سم ڈراما از گوئنگ آن. بہت کامن ہے کھیل میں, فٹ بال کا میچ ہو رہا ہے, ایک ملک کا کھلاڑی جو ہے وہ گر جاتا ہے کہ جی مجھے دوسرے کھلاڑی نے ہرٹ کیا, اور بعض دیکھنے والے کہتے ہیں یار اس ملک کے کھلاڑی یا اس کلب کے کھلاڑی ڈرامہ بڑا کرتے ہیں. Well, the question arises, students, what is drama? ایسی کیا چیز ہو جاتی جسے ہم ڈرامہ کہتے ہیں؟ Well, it is very well defined in literature, and the people who are assumed as who has taken drama as a serious business, they fully understand what drama is. And let's share. زندگی کے نارمل ایونٹس کو اگر ان میں کوئی ایکسائٹمنٹ کا ایلیمنٹ لایا جائے تو جنرلی ہم یہ ایزیوم کر لیتے ہیں کہ ان ایونٹس کو آپ نے ڈراماٹائز کیا. دا ایونٹس which carry an element of excitement which otherwise would not have been there. If this is a situation, we say the event has been dramatized. And if there is a series of events, we call it a whole package of drama play, as we then understand by the word drama. Well, you don't need a stage to perform a drama. Drama can happen anywhere. کسی بازار میں کوئی ڈرامیٹک سین ہو سکتا ہے, کسی چوک پہ, کسی گلی میں, کسی جگہ پہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ڈراما اپنے اس سینس میں, جس سینس میں آج کل ہم اسے سمجھتے ہیں, ریڈیو پہ سن کے, اسٹیج پہ دیکھ کے, اور ٹی وی پہ تو بہت زیادہ دیکھ کے, بہت عرصہ پہلے, یعنی جب فارمل ابھی ڈرامہ بر صغیر میں نہیں تھا, تو ڈرامہ نام کا لفظ تھا نہیں ہماری ڈکشن میں, ہماری کتابوں میں, ہمارے لٹریچر میں. اردو میں کی میں بات کر رہا ہوں, بر صغیر میں ڈرامہ اتنا نون نہیں تھا. لیکن جب شیکسپیئر نے لکھا رومیو جولیٹ, تو ہی واز ناٹ دا فرسٹ ٹو کریٹ اے ڈرامہ. ڈرامہ یورپ میں کچھ عرصے سے تھا, کافی اس کے ٹریسز ملتے ہیں کہ یہ 13ویں صدی میں ڈرامے کا عنصر جو ہے وہ پایا جاتا تھا. اسٹوری کو ایکسائٹمنٹ دینا اور کسی کریکٹر اس طرح سے کرنا کہ دیر از اے فارمیشن آف ڈائلاگ, ایسے سے کرنا. شیکسپیئر نے تو خیر اس کو بام عروج کہنا چاہیے, بام عروج پہ پہنچا دیا. یورپ میں ڈرامے کا بہت عنصر رہا. بر صغیر میں
18ویں 19ویں صدی میں، 19ویں صدی میں، یہ 1840 کے لگ بھگ کے قریب ٹریسز ہیں اس چیز کے، کہ کچھ لوگ جو یورپ گئے، خاص طور پہ لندن گئے سیر و تفریح میں، انہوں نے وہاں پہ ان کی روزمرہ کی زندگی میں یہ عنصر دیکھا کہ کچھ لوگ شام کو اکٹھے ہو کے ایک ہال میں جاتے ہیں اور وہاں پہ کچھ لوگ آ کے پرفارم کرتے ہیں. اٹ از سیڈ دیٹ اٹ از اے تھیٹر اینڈ اے اسٹیج پلے اینڈ ڈراما. واپسی پہ ان میں سے کچھ لوگوں نے ایسا سوچا کہ کیوں نہ کوئی انٹرٹینمنٹ کا اس قسم کا یہاں پہ بھی ہو. ایف کاوس جی اور ان کے ساتھ تھے جمشید جی، دونوں کا تعلق بامبے سے تھا. بہت انتھوزیسٹ تھے اور بہت ٹیلنٹڈ بھی تھے، اسی وجہ سے تو ہسٹری میں ان کا نام رہ گیا. اگر آپ بھی ٹیلنٹڈ ہو تو آپ کا نام بھی ہسٹری میں جا سکتا ہے. یہ تو ایسی ایک بات کر دی. ان دونوں نے انگریز سرکار کو کہا کہ ہم لوگ بھی کچھ ایسا شروع کرنا چاہتے ہیں، اور لیکن آئی ڈونٹ نو سم ہاؤ دی ادر جو انگریزی حکومت تھی راج کو کچھ 6 سال لگے یہ ڈیسائیڈ کرنے میں کہ یہاں کے لوگوں کو اس چیز کی اجازت دیں کہ نہیں. ایکچولی لوگوں کے اجتماع سے دیکھیں، اگر معروضی حالات کے حساب سے دیکھیں تو لوگوں کے اجتماع سے انگریزی حکومت کو تھوڑا سا فیل ہوتا تھا، کوئی تھریٹ ان کو فیل ہوتی تھی. شاید وہ چاہتے نہیں تھے کہ لوگ اس طرح اکٹھے بھی ہوں اور یہ نہ کچھ اور ڈسکس کریں. لیکن بہرحال 6 سال کے بعد انہوں نے ایک تھیٹر کمپنی بنانے کی اجازت دے دی. پہلی کمپنی، ڈرامہ کمپنی جو بنی، گرینڈ روڈ تھیٹر، جی آر ٹی کے نام سے، گرینڈ روڈ تھیٹر کے نام سے ایک کمپنی بنی، اور انہیں یہ اجازت دی گئی کہ آپ اگر چاہیں تو ڈرامہ کر سکتے ہیں. شروع میں جیسا واز ایکسپیکٹڈ، یہاں تو ڈرامہ تھا ہی نہیں. یعنی ہمارے ہاں تو پوئٹری کا اور میوزک کا ایلیمنٹ زیادہ رہا، اور ڈرامہ چونکہ تھا ہی نہیں، کسی فارم میں بھی نہیں تھا. ایسا کوئی اگر تھا تو وہ اتنا نامعلوم کہ اس کو ایک کیٹیگری میں رکھنا بڑا مشکل. تو وہی ہوا، انگریزی کے ڈراموں کا، کچھ شیکسپیئر کے ڈراموں کا، کچھ اور ڈراموں کا جو اس وقت ڈرامے ہو رہے تھے، ان کے انگریزی کے ورژن تھے، انہی کریکٹرز کے ساتھ تھے. لیکن پرفارمر زیادہ تر بر صغیر کے لوگ ہی تھے، اور کچھ انگریز بھی اس میں شوق رکھتے تھے. تو شروع میں کچھ اس قسم سے اینگلو انڈین فارمیشن میں ڈرامے کا آغاز ہوا. لیکن ڈرامے میں انٹرسٹ اس کی جو آئی وڈ سے، اینڈ جیسے ہم لوگ سمجھیں گے چونکہ ہم لوگ کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹ ہیں، اس کی جو کمیونیکیٹو ویلیو تھی وہ اتنی اسٹرانگ تھی کہ ڈرامے نے بہت جلدی جگہ بنا لی. حالانکہ پوئٹری کا عروج تھا، موسیقی کا بھی بہت دورہ تھا، چیزیں یہ محدود تھیں عمرہ تک، عوامی سطح پہ کوئی نہیں تھی. آپ یہ نہ سوچیے گا کہ یہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ میوزک کا بہت دورہ تھا تو یہ کوئی عوامی سطح پہ تھا. یہ نوابوں کے اور عمرہ کے اور درباروں کے معاملات تھے، اور نیچے لوگ صرف ڈھول پہ اعلان ہی سنتے تھے زیادہ تر، اور تو کوئی ذریعہ تھا بھی نہیں نا، کوئی ٹیپ ریکارڈر، کوئی ایسی چیز تو تھی نہیں. لیکن بہرحال ایک جگہ پہ میوزک کی ترویج ہوتی تھی، بات ہوتی تھی. جب ڈرامہ آیا تو یہ بھی عمرہ کی نظر سے کوئی اوجھل نہ رہ سکا. پہلے اسی کمپنی نے، انہوں نے ایک کمپنی بنائی پارسی منڈلی، کیونکہ بامبے میں پارسی جو لوگ تھے ان کا ایک وہاں پہ رہنا سہنا پرانا تھا، اور وہ اس پوزیشن میں بھی تھے، اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں ان کا جو پارٹیسپیشن تھا وہ بہت زیادہ ہے. جب بھی بر صغیر کی ہسٹری میں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کا ذکر آئے گا تو جو پارسی سیگمنٹ ہے ان کا ایک بہت بڑا رول ہے اس کو پروموٹ کرنے میں. انہوں نے بنائی ایک اتیجک منڈلی کے نام سے ایک ڈرامہ اسٹیج کیا 1853 میں، کیا مجھے یاد
1853 میں. مجھے اس لیے یاد ہے کہ کتاب سے جو میں نے دیکھا وہ اس ڈرامے میں اتنا انٹرسٹ تھا. وہ ڈرامہ شروع ہوتا تھا رات کو کوئی 8-10 بجے اور وہ جاری رہتا تھا. اس کے اندر اسکٹس تھے, اس کے اندر مذاق تھا, اس کے اندر سیریسنیس تھی, اور چونکہ لوکل ٹچ اس میں آ گیا, انگریزی سے ٹرانسلیٹ ہو کے تھوڑا سا وہ امرا کے اور انگریزی دربار کے ماحول سے نکل کے تھوڑا سا نیچے آیا. اتیجک منڈلی 1000 شو, آپ سمجھیے کہ آج سے کوئی 150 سال پہلے ایک ڈرامہ ہوا جس کے کوئی 1000 شو ہوئے. اس کے بعد there was no looking back. ڈرامہ جو تھا وہ the cause of drama continued expanding, وہاں سے کرنے کا ایک بہت مشہور ڈرامہ اندر صبا کے نام سے آغا حسن امانت علی نواب اودھ کے دربار میں 1885 ہوا. In fact, we are coming to broadcasting. After some time we will come to broadcasting, اس لیے کہ ریڈیو نے ڈرامہ کریٹ نہیں کیا, ریڈیو نے ڈرامہ وراثت میں لیا. جب ریڈیو بنا تو ڈرامہ موجود ہے, اس لیے ہم تھوڑا سا ڈرامے کا بیک گراؤنڈ دیکھ رہے ہیں کہ ریڈیو کے آنے تک ڈرامہ کہاں سے شروع ہو کے کہاں پہ آیا, جہاں سے ریڈیو نے اس کو لے لیا, اور اس کے بعد پھر وہ ریڈیو تھا اور ڈرامہ تھا. اور اس کے بعد 1885 جب اندر صبا اسٹیج ہوا تو دھوم مچ گئی, بہت مشہور ہوا ڈرامہ. مگر بات وہی, اس ڈرامے کو دیکھا صرف اشرافیہ نے. نوبلز ور انوائٹڈ, اٹ واز اے پلے فار دا رچ. ہسٹری کی بک میں اسی طرح ہی ہے کہ ڈرامے کا جو اسٹیج تھا دربار میں بنایا گیا گرینجرس تھا. بس آپ انٹر ہوں اینڈ یو آر امپریسڈ بائی ایوری سائٹ آف دا اسٹیج. ڈرامے کے ڈائلاگ بہت اچھے تھے, ڈائریکشن, حالانکہ اس زمانے میں ڈائریکشن کا دور نہیں تھا, کوئی فارمل ٹریننگ نہیں, ڈائریکشن ہوتا کیا ہے کچھ آئیڈیا نہیں, لیکن آغا حسن صاحب نے اپنی انسٹنکٹ سے اس کو پرسیو کر کے اندر صبا ڈرامے کو ایک آفاقیت کا عنصر جو ہے وہ عطا کیا. اور ابھی بھی وہ اندر صبا ایک ڈرامے کے طور پہ جو بر صغیر کے شروع کے ڈرامے, اس میں ایک نام ہے اس ڈرامے کا, اور وہ ڈرامہ جو ہے وہ اسی حوالے سے جانا جاتا ہے. پھر ایک ڈرامہ بنا بے نظیر ببر منیر, اردو کا, یہ خالص اردو کا پہلا ڈرامہ تھا. 1900 کے لگ بھگ یہ ڈرامہ بنا. اس سے پہلے جو ڈرامہ تھا وہ آپ یہ سمجھیے کہ جو ناردرن سب کانٹیننٹ کی جو آوازیں ہیں, جو زبانیں ہیں, جو فونکس ہیں, ان کا ایک مکسچر ہوتا تھا. اور بامبے شہر جو ہے وہ ایک جو ناردرن سب کانٹیننٹ ہے اس کے لنگوسٹک مکس کو ریپرزینٹ کرتا تھا. پارٹیشن تک تو یہی حالت تھی, بعد میں تو پتہ نہیں ان کا اپنا ہی کچھ ہوگا, لیکن پارٹیشن تک بامبے واز نون ایز ریپرزینٹنگ لینگویجز کی ہم بات کر رہے ہیں, مکس آف آلموسٹ آل دا ناردرن ایریا لینگویجز آف دا سب کانٹیننٹ. اس طرح ایک ملی جلی زبان اس میں بولی جاتی تھی جس میں گجراتی کو بھی سمجھ میں آ جاتا تھا, راجستھانی کو بھی, سندھی کو بھی, پنجابی کو بھی, اور یو پی اردو اسپیکنگ جو خالص اردو اسپیکنگ تھے ان کو بھی وہ زبان سمجھ میں آئی تھی. کولیکول, تبھی تو وہ پاپولر ہوا. اگر وہ اس طرح کا لینگویج مکس نہیں ہوتا تو شاید وہ کنفائن ہو جاتا ہے ایک تھوڑے سے ایریا پہ. وہ دہلی میں اور لاہور میں ڈرامہ بہت آتا ہے. تو 1900 میں ہم بات کر رہے تھے کہ پہلا اردو کا جو ڈرامہ تھا دادا بھائی سوراب جی پٹیل انہوں نے پروڈیوس کیا تھا, ان کی طرف سے تھا. اور پھر اس کے بعد ڈرامہ جو ہے اس میں بڑے, چونکہ وہ پاپولر ہو گیا, پھر وہ اشرافیہ کے دائرے سے نکل کے کچھ عوامی رنگ میں بھی آ گیا. ایک سٹیج آ گئی پچھلی صدی کے اوائل میں ہی کہ ڈرامہ جو ہے وہ چونکہ کمرشل اس نے شکل ایزیوم کرنی شروع کر دی, وہ پاپولر ہونا شروع ہو گیا, وہ شہر میں اس کے بارے میں باتیں ہونی شروع ہو گئیں,
تو اس کے بعد اس میں ایک کمرشل انٹرسٹ آ گیا, پھر اس کا ٹکٹ لگنا شروع ہو گیا. عمرہ کے زمانے میں تو ٹکٹ کا کوئی سوال نہیں تھا, وہ پاسز والا کلچر تب بھی تھا. وہ جب ٹکٹ کی باری آ گئی تو عوامی سطح پہ آ گئی, یو بائی اے ٹکٹ اینڈ یو گو ان سائڈ اینڈ یو واچ اے ڈراما, آپ جیسے بھی ہیں اف یو کین افورڈ دا ٹکٹ. کیسے نام پیدا ہوئے. آغا اشر کاشمیری, بڑا انہوں نے نام کمایا. یہودی کی لڑکی ایک ڈرامہ ان کا, اور کشمیر کی کلی. ان ڈراموں نے اپنے ڈائلاگ ڈلیوری کی وجہ اور ڈرامے کے سکوپ کے لحاظ سے, سٹوری کی ایکسائٹمنٹ, جو ڈرامے کا ہم نے کہا کہ اس کی ڈیفینیشن میں ہم نے کہا کہ ڈرامہ نام ہی کسی ایونٹ کی ایکسائٹمنٹ کا ہے, اس لحاظ سے ان ڈراموں نے they took the whole region by storm. اتنا پاپولر ہو گیا اسٹیج ڈرامہ. پھر رستم سہراب, اس ڈرامے نے اپنی شہرت کے پنجے گاڑ دیے. پھر ڈرامہ چلتا گیا, اس کے بعد ڈرامے میں اور طرح کے لوگ آئے, اگلی جنریشن شروع ہو گئی, جیسے رفیع پیر, جیسے سعادت حسن منٹو, جیسے چندر شیکھر, اور ایسے اور کرشن چندر. اس میں ایسے اور بہت سارے نام آئے جنہوں نے اسٹیج کے لیے کام کرنا شروع کیا. ایک پوری جنریشن ختم ہوئی, پھر ایک دوسری جنریشن آ گئی پارٹیشن کے ٹائم پہ. اس کے بعد بھی ڈرامہ پھر پہنچا لاہور میں, ڈرامے کا بہت عنصر رہا. نعیم طاہر لاہور میں, حسن رضوی, اور بہت سارے لوگوں نے ڈرامہ جو تھا اس کے لیے جد و جہد شروع کی. یہاں پہ سعادت حسن منٹو بھی لاہور آ گئے, اور ایک ڈرامے کی جو تھی کیفیت وہ چلتی گئی. خیر, ڈرامہ اسٹیج کا تھا, اس کی سٹوری تو چلتی رہی, اور مختلف جنریشن سے ہوتے ہوتے خالد عباس ڈار اور امان اللہ, یہ وہ اسٹیج تھی جہاں پہ اسٹیج ڈرامہ آج سے 10-15 سال پہلے آیا. اس کے بعد جو ڈرامہ اسٹیج پہ اسٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں, یہ اپنی ڈکلائن کے اس مقام پہ ہے. پھر مجھے وہ اس کے اظہار کے لیے مجھے لگتا ہے کہ غالب نے اسی سچویشن کے لیے کہہ دیا تھا, گلیوں میں میری لاش کو کھینچے پھرو کہ میں جاں دادائے ہوائے سرے راہ گزار تھا. ڈرامے کے ساتھ جو اسٹیج پہ اس وقت ہو رہی ہے الگ سٹوری ہے, ہمیں اسے کیا لینا. ہم بات کرتے ہیں براڈ کاسٹنگ. اب دیکھیے, ریڈیو آ گیا 1920 میں, اور بر صغیر میں 1927 میں ریڈیو آ گیا. اور اگین دیکھیے آپ, اتفاق کی بات ہے کہ بامبے 1927 ریڈیو آ گیا. اب اسٹیج وہاں پہ ہے, پچھلے کوئی 70 سال سے ڈرامہ ہو رہا ہے بامبے میں, لوگ بہت اورینٹیڈ ہیں, ریڈیو بھی وہیں پہ آ گیا. تو بامبے میں ایک انٹرٹینمنٹ انڈسٹری بن گئی, اور بہت جلدی آپ کو پتہ ہے کہ 20 کی دہائی میں ہی فلم بھی آ گئی, سائلنٹ, پھر ٹاکی آ گئی. تو وہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری بڑھتی چلے گئی. ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن پھر بہت سارے لوگ جو تھے وہ وہیں سے ہی لاہور آ گئے, اور لاہور میں آ کے انہوں نے ایک نئی زندگی کا, نئی انڈسٹری کا, نئے سفر کا آغاز کیا. لیکن ریڈیو میں 1927 میں جب یہ شروع ہوا, بر صغیر میں لوگوں نے پہلی دفعہ ریڈیو کی آواز بھی سنی. اور پھر جب ریڈیو نے ترقی کی اور میوزک اور خبریں اور چیزیں آئیں, تو ڈرامے کا عنصر ممکن نہیں تھا کہ ریڈیو کے پروڈیوسرز اور ریڈیو کے لوگ ڈرامے کو اگنور کر سکتے, کیونکہ ریڈیو میں انٹرٹینمنٹ کا ایلیمنٹ بہت زیادہ آنا ہی تھا, کیونکہ اس کی کمیونیکیشن کی نیچر اس قسم کی تھی. یہ کوئی ٹیکسٹ بک تو تھا نہیں کہ لوگ اس سے ایجوکیشن حاصل کریں گے, اور وہ ایجوکیشن بھی انٹرٹینمنٹ کے تھرو ہی آنے کا ذریعہ بن سکتا تھا. تو ریڈیو میں لامحالہ انٹرٹینمنٹ کے ایریاز آنے تھے, میوزک تو شروع میں ہی تھا.
پھر آ گیا ڈراما. یہ جو ہم نے آپ کو اسٹیج کی ایک بیک گراؤنڈ اسٹوڈنٹس بتائی ہے, یہ اس لیے بتانی ضروری تھی کہ جب ریڈیو پہ ڈراما آیا تو ریڈیو کی جو ایک پیکیولیرٹی ہے, there were hardly people who would know the technique of writing for radio, and particularly radio drama. Writing a script for radio play, oh, well, that was not known when the radio thought there should be people to be writing for it. What happened? The radio engaged people who had some knowledge of drama where on the stage. Because drama was nowhere. It was only on the stage. Script was written for the stage. Direction was set for the drama on stage. People were oriented to see a drama on stage. It was all stage. Radio got the line to have a drama from stage. وہی ہوا جو ہونا تھا. شروع میں ریڈیو کے ڈراموں کے جو کریکٹرسٹکس تھے وہ سٹیج سے بہت ملتے تھے. مثلا سٹیج میں جو ڈرامہ ڈائلاگ ڈیلیوری ہے, اور وہ ابھی ہے, وہ لاؤڈ ہے. آپ اگر سٹیج پہ آئے ہیں تو آپ ڈائلاگ یوں نہیں بول سکتے کہ بھئی آپ کل کہاں تھے. اگر آپ ایسے بولیں گے تو وہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ تو واقف ہیں کیا ہوتا ہے, وہ وہیں سے کہیں گے کہ بھائی ذرا اونچا بولیے. میں نے بہت محتاط لفظوں میں کہا. تو اس طرح کی ایک صورتحال کا سامنا ہوتا ہے. اسٹیج پہ آپ آئے ہیں تو لا محالہ آپ نے اسی لائن کو کچھ اس طرح سے کہنا ہے, بھائی کل آپ کہاں تھے. The next character would be talking the same voice level. بیکاز اسٹیج ساری دنیا میں کوئی ہمارا بر صغیر کا اسپیسیفک نہیں, کریکٹرسٹک ہے اسٹیج کی. اب تو مائکرو فون وغیرہ اور آڈیو سسٹمز ڈیولپ ہو گئے ہیں تو تھوڑا سا اس کو آپ کم, لیکن 40-50 سال پہلے ایکٹر ایکٹریسز پہ ذرا تھوڑا بھاری گزرتا تھا, بہت ٹریننگ ہوتی تھی. یو ہیو ٹو اسپیک لاؤڈ, آپ کی آواز جو ہے وہ سارے آڈینس تک پہنچے. دا پیپل ہو ہیو اسپینڈ منی ٹو انجوائے دیم سیلوز. اب جب وہ ریڈیو پہ آیا تو امیڈیٹلی یہ فیلنگ نہیں ہوئی کہ یہ کس طرح سے ہوگا. وہ اسکرپٹ بھی ویسے ہی لکھا گیا جیسا اسٹیج کا ہوتا تھا. ڈائریکٹرز تو بھی وہی تھے جو جنہوں نے جا کے اسٹیج پلے دیکھا اور سمجھا کہ اچھا یہ ڈرامہ یوں ڈائریکٹ کیا گیا ہے, رائٹ. تو کچھ ایلیمنٹ وہ لے کے ان کی ٹریننگ کا اپنا ایک ایلیمنٹ سیلف ٹریننگ کا آنسر شروع ہوا. تو شروع میں جو ڈرامہ تھا اسکرپٹ کے لحاظ سے, وائس کنٹرول کے لحاظ سے, اور اپنے بیک گراؤنڈ میوزک کے لحاظ سے, اٹ واز اے ریپلیکا آف اسٹیج پلے. سارے ایلیمنٹس کو چینج کرنا ممکن نہیں تھا کہ آپ ڈرامہ لکھنے والے کو بھی کہیں کہ وہ بھی چینج کو, ڈائریکٹر سے کہیں کہ وہ بھی کوئی ایسی ٹریننگ تو تھی نہیں. ایک اسٹیج ایسی آنی ہی آنی تھی. ہم آپ کو ایک کلپ دکھائیں گے جسے دیکھ کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہاؤ دا ریڈیو ڈراما واز سے ان 1930s. Listen it rather than instead of seeing it, listen it and enjoy for a while. اچھا یہ جو ہے یہ والا, جی آئیے کون ہے, اندر تشریف لے آئیے. ارے راشد تم؟ سر میں آپ سے بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں. ارے خیریت تو ہے, بیٹھ جاؤ آرام سے بیٹھ کے بات کرو. کیا ہوا؟ سر میں باہر جا رہا ہوں. کہاں؟ یونان سر. ارے راشد یہ فیصلہ آپ نے کب کر لیا؟
یونان جانا تو بیٹے تو بہت تو مشکل سا مرحلہ آ گیا ہے. سر میں تو اپنی بیوی کے زیور بھی بیچ چکا ہوں. مائی گوڈنس. راشد دیکھیں اس قسم کے جو فیصلے ہیں یہ کرتے ہوئے بڑی احتیاط کرنی چاہیے. یونان کے بارے میں تو راشد دیکھو ایسی خبریں آ رہی ہیں پچھلے کچھ عرصے سے. ابھی کل ہی کی بات ہے اخبار میں تھا کہ انہوں نے 15 لوگوں کو ڈیپورٹ کر دیا ہے. آئی ایم شیور کہ ان 15 لوگوں نے لاکھوں روپے بلکہ کروڑوں روپے دیے ہوں گے ان لوگوں کو جن کی ٹریپ میں تم بھی آ گئے ہو. سر مجھے ڈرائیں نہیں, کوئی وے آؤٹ بتائیں. اچھا مجھے ذرا تم سوچنے دو. میں ذرا ایک فون کرتا ہوں, دیکھنا ذرا. ہلو نعیم صاحب. جی 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 بس نعیم صاحب میں نے آپ کو انفارم کرنا تھا کہ وہ آپ کا جو فائلز تھیں وہ کمپلیٹ ہو گئی ہیں. آپ کسی بھی وقت آ کے لے جائیے. ہاں آپ کو زحمت کی ضرورت نہیں ہے, آپ کسی کو بھی بھیج دیجیے. جی نو مینشن مائی پلیئر سر, مائی پلیئر. جی ہاں میں 6 بجے تک تو ہوں. جی جی شکریہ. ہاں راشد کیا بات تھی؟ ہاں دیکھو میں جو امبیسڈر ہیں پاکستان کے ان سے میری تھوڑی سی شناسائی ہے. میں ان سے بات کر کے دیکھتا ہوں کہ اس میں ایک صورت تو یہ بھی ہے کہ آپ کے جو پیسے ہیں وہ واپس مل جائیں, ورنہ دوسری صورت میں مجھے جو متعلقہ ایجنسیز ہیں ان کو الرٹ کرنا ہوگا. شکریہ سر. سر میں رات تک آپ کا انتظار کروں گا. اگر کچھ نہ ہو سکا تو صبح 4 بجے مجھے ہر صورت اسٹیشن کی دوسری جانب پہنچنا ہے. سر کچھ کیجئے گا پلیز, میں آپ کے فون کا انتظار کروں گا. راشد تم اب ٹھیک ہے. دیکھو راشد میں کوشش کرتا ہوں اور اگر کوئی بات بن گئی تو آپ حوصلہ رکھو, میں تمہیں 7 اور 8 بجے کے درمیان فون کروں گا. لیکن راشد یہ بات ذہن میں رکھو, اگر بیٹے میں تمہیں 8 بجے تک فون نہ کر سکا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ صورتحال میرے بس میں نہیں. Well, it was not any different. The people who still can recall those days would agree to it. It was more or less like this. Sound effects. You see, at a stage drama, it was little different from radio. Why? You, as a student of mass communication, may think a little how stage drama was little different from radio. Yes, come on, you know this. اسٹیج پہ یہ ہوتا تھا کہ آپ ہال میں انٹر ہوئے تو ویژول بھی ہوتا تھا. شام کا ٹائم ہے, آپ تھیٹر میں انٹر ہوئے, آہستہ آہستہ اور لوگ بھی آ رہے ہیں, کوئی سگار پی رہے, کوئی چوئنگم کھا رہے, کوئی چپس کھا رہے, کوئی بوٹل لیے ہوئے, کسی نے کوئی ڈرنک ہے اس کے ہاتھ میں, بیٹھ رہے ہیں لوگ اور لوگ آ رہے ہیں. ابھی ٹائم ہے, ایک کسی پاپولر میوزک کی دھن بج رہی ہے, کرٹن گرا ہوا ہے, ایک آپ یہ سمجھیے کہ ایک سما ہے شام کا جس کو آپ انجوائے کر رہے ہیں. پھر وہ ڈیڈ لائن آتی تھی, ڈیڈ لائن آ کے پھر وہ ایک پردہ اٹھتا. یہ وہ چیزیں جو ریڈیو پہ ممکن نہیں تھی. ریڈیو نے کچھ چیزیں تو لے لیں اسٹیج سے, مگر یہ چیزیں ریڈیو کے بس کی بات نہیں تھی کہ پردہ جو ہے وہ اٹھتا ہوا ریڈیو دکھائے,
وہ لفظوں میں تو ہو سکتا ہے مگر ویژول میں نہیں تھا. پھر وہ پردہ اٹھتا تھا, پھر وہ پہلا کریکٹر آتا تھا. اچھا, پہلا کریکٹر اسٹیج پہ جب آتا تھا تو وہ لامحالہ اونچا بولتا تھا. مثلا وہ ایک اسٹیج پہ ایک کریکٹر آیا ہے تو اس نے نارمل سے بھی تھوڑا اونچی آواز میں اس نے یہ کہا ہے کہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں سارے, پتہ ہی نہیں کسی کا. اس کا افیکٹ یہ ہوتا تھا, ایز اے اسٹوڈنٹ آف کمیونیکیشن وی انڈرسٹینڈ, کہ سارا ہال خاموش ہو جاتا تھا اور انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ اب ڈرامہ شروع ہو گیا. اگر پہلا کریکٹر ہی آ کے اپنی میڈیم لیول پہ بات کرے گا تو لوگوں کی جو بکرنگ ہے اور جو ساؤنڈ ہے وہ جاری رہے گی. جب پہلا کریکٹر زور سے بولتا ہے تو سارے حال میں خاموشی ہو جاتی ہے. یہ آج بھی ہے, آج بھی آپ نوٹس کریں گے کہ جو شروع کا پورشن ہے اسٹیج ڈرامے کا وہ ایکسٹرا لاؤڈ ہوتا ہے تاکہ لوگ چپ ہو جائیں. ونس دیر از اے سائلنس, آڈینس میں سے کسی کے لیے بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ کوئی بات کرے. پھر سب لوگ خاموش ہو جاتے ہیں کہ میں بولوں گا تو کوئی دوسرا یہ نہ کہے آپ کیوں بول رہے ہیں, جیسے سینما ہال میں ہوتا ہے خاموشی کرنے. ریڈیو پہ بھی جب شروع میں ڈرامہ ہوا شروع تو جو ارلی پورشن ہوتا تھا وداؤٹ ریئلائزنگ کہ دس از اے ریڈیو ڈرامہ, شروع کا کریکٹر لاؤڈ بولتا تھا کیونکہ آپ سارا وہاں سے لے رہے تھے. آپ سوچیں کہ یو آر لیونگ ان دوز ٹائمس اور آپ ریڈیو کے پروڈیوسر ہیں. بعد میں کہنا بہت آسان ہو جاتا ہے, مطلب 100 سال کے بعد کہنا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ جی یہ تو سمجھ میں آنا چاہیے تھا, بٹ یو سی وین یو آر دیئر ٹائم لگتا ہے. پارٹیشن کے بعد ریڈیو پاکستان کا ٹائم آیا اور پھر دیکھیے کیا بڑے بڑے نام, رفیع پیرزادہ, سید امتیاز علی تاج, کمال احمد رضوی, کتنی کنٹریبیوشن ہے, اگین نعیم طاہر. اور یہ سلسلہ جو تھا یہ ختم نہ ہونے والا سلسلہ, اور اس میں اتنی کنٹریبیوشن آئی. اور سچی بات یہ ہے کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے میں یہ کہوں گا ان لوگوں نے کچھ صدقہ جاریہ کا کام ہی کیا. اتنی زیادہ کنٹریبیوشن اسٹوڈنٹس اتنے چھوٹے اسپین میں, ایسے حالات میں جب ٹریننگ فیسلٹیز بہت کم ہوں اور آپ کے پاس ماضی کا کوئی بہت سینکڑوں سال کا کنٹینویشن کا کام نہیں چل رہا, ریڈیو نے بہت ڈرامے کو کاس کو بڑھایا اور اتنی انٹرسٹ جنریٹ کی. یوں تو بہت زیادہ ہے ریڈیو کے بارے میں ذکر کرنا. 2 ڈرامے میں آپ سے کہوں گا, آپ کو شاید یاد نہیں ہو, آپ کو اتفاق نہیں ہوا ہوگا سننے کا. اٹس لسننگ از بلیونگ ان دس سینس. حامد میاں کے ہاں ڈرامہ آتا تھا, حامد میاں کے ہاں ڈرامہ آیا تلقین شاہ. تلقین شاہ کا ایک کریکٹر کریٹ ہوا جس میں ایک آدمی دوسروں کو بہت تلقین کرتا ہے اور جب خود اس کے اوپر آتی ہے تو وہ اٹ واز ایکسپوزنگ دا ہپوکریسی. اشفاق احمد اس کو لکھا. یہ ڈرامے کین یو بلیو اسٹوڈنٹ 20 سال سے زیادہ چلے, ہر ہفتے ڈرامہ آ رہا. لوگ جیسے حامد میاں کے ہاں اور تلقین شاہ ریڈیو کے گرد اکٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں. دوسرے دن یہ لوگ آفیسز میں بات کر رہے ہیں, اسکولوں کالجوں میں بات ہو رہی ہے, سنا جا رہا ہے, اس پہ بات ہو رہی ہے. نہ انفلوئنس تھا اس کا, اور خاص طور پہ جو ہپوکریسی کا ایکسپوجر ریڈیو ڈراموں کے ذریعے سامنے آیا. تو ساتھ ہی ساتھ ایک فلم کا شعبہ چل رہا تھا, فیچر فلمز کا سینما گھروں میں. تو وہ جو ہم ایک بات کر رہے تھے کچھ عرصہ پہلے کہ کچھ چیزیں ایسی تھیں میوزک اور پوئٹری کے حوالے سے جو عوامی سطح پہ نہیں تھیں کچھ عرصہ پہلے تک, وہ کچھ مخصوص لوگوں کے حلقے میں رہتی تھیں اور وہیں پہ ان پہ بات ہوتی تھی. تو ریڈیو
میس کمیونیکیشن میں جب آپ انوالو ہو گئے تو پھر تو بات عوامی سطح پہ پہنچنے میں کچھ رکاوٹ نہ رہی. تو پھر تو پورے شہر کی زبان زد عام ہو جاتے, اور جو لوگ پاپولر ہوتے ان کے لیے اٹ واز ویری امیزنگ, اسٹل اٹ از ویری امیزنگ فار دا پیپل ہو بیکم اسٹار آن ریڈیو. اور پھر اخبارات میں ان کی تصویریں چھپتی, پھر وہ جہاں جاتے تو لوگ کہتے. اس طرح سے ایک اسٹار ویلیو بننی شروع ہوئی ریڈیو میں ڈرامے کی وجہ سے. صرف یہی ڈرامہ نہیں جو اس طرح سے سیریل کے فارم میں آتے تھے, ہفتہ وار ڈرامے شروع ہوئے. ہر ہفتے ہر ریڈیو اسٹیشن کی یہ پہچان بن گئی کہ اس اسٹیشن سے کیسا ڈرامہ آ رہا ہے, اس اسٹیشن سے کیسا ڈرامہ آج کل آ رہا ہے, اور اگلے ہفتے کون سا ڈرامہ آئے گا. ڈرامے کے کلپس سنوائے جاتے ڈیورنگ دا ویک کہ یہ ڈرامہ رات کو 9 بجے فلاں دن آئے گا. تو پیپل وڈ ویٹ کہ وہ ڈرامہ آئے گا. ڈرامہ ریڈیو کی نشریات کا ایٹ ون اسٹیج اسٹوڈنٹس in 60s and some part of 70s was the hallmark of radio broadcast. اسٹیج سے ایک کنٹینویشن کا ایلیمنٹ تھا, لیکن 40s میں اور 50s میں جیسا ہم نے کہا اسپیشلائزیشن آ گئی ان ڈائریکشن, ان ریکارڈنگ. پتہ چل گیا کہ ریکارڈنگ اسٹوڈیوز, جیسے ہم نے پچھلے لیکچر میں بات کی کہ ڈرامہ اسٹوڈیوز تشکیل پا گئے, اسٹوڈیوز آ گئے, اکوپمنٹ آ گئے, لوگوں کی ٹریننگ ہو گئی, اسکرپٹ آ گیا, وائس کے اوپر تو اتنی ٹریننگ ہوئی. جیسے بخاری صاحب تھے اور پیرزادہ رفیع پیر, یہ تو آواز کے اوپر بعض اوقات ایک چھوٹے سے کریکٹر کو, چاہے وہ کسی بچے کا کریکٹر ہوتا, لیکن آواز کی بات آ جاتی تو 3 دن اسے سمجھاتے کہ یہ ڈائلاگ ڈلیور کیسے کرنا ہے, اس میں ساؤنڈ, آواز کا زیرو بم ہے کیا, تبھی تو پتہ چلے گا کہ کوئی بات ہوئی ہے. اتنی محنت ریڈیو ڈراموں پہ, کس طرح نہ وہ سماعتوں پہ اثر انداز ہوتا. اور وہ ہوا, اور ڈرامے نے اتنا گہرا نقش چھوڑا ریڈیو ڈرامے نے کہ جب ٹی وی آیا, اور ہم بات کریں گے جب ہم ٹی وی براڈ کاسٹ پہ آئیں گے, جب ٹی وی آیا تو ٹی وی کے پاس کوئی زیادہ آپشنس بھی نہیں تھیں کہ وہ ریڈیو ڈرامے سے بہت زیادہ ڈیویٹ کرتا. اس میں کرنے کا ریڈیو ڈرامے کا اتنا زیادہ امپیکٹ, باقاعدہ ایک ادب میں اس کا ایک حصہ بن گیا کہ ڈرامہ لکھنے کا رواج پڑ گیا. اگرچہ سارے ڈرامے جو ادبی طور پہ بہت اچھے ایویلویٹ ہوتے ہیں, ضروری نہیں کہ وہ ریڈیو کے لیے بھی اسی طرح سے ہوں. اس میں ایک بحث کا سلسلہ جاری ہے. ہر ریڈیو ڈرامہ جو ہے وہ ادب کا, یا ہر ادب میں بہت ہائیلی ریکگنائز پیس آف ڈرامہ از ناٹ مینٹ فار ریڈیو, یہ ایک ڈبیٹ ہے. بٹ ڈرامہ اس عنصر میں انٹرسٹ ریڈیو کی وجہ سے بے پناہ آئی, اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے اپنا کیریئر ڈرامہ لکھنے میں بنایا, جن کی یہ صلاحیت تھی کہ ایز اے ڈراماٹسٹ جانا چاہیں. اب ہم بات کریں گے جب ریڈیو ڈرامہ آ گیا تو ریڈیو ڈرامہ میں کس طرح اس کو ایک خاص نہج پہ لایا گیا. سب سے پہلی بات جو ریڈیو ڈرامے میں تھی وہ یہ تھی کہ ڈرامہ لکھتے ہوئے, ڈرامہ کہتے ہوئے آپ نے ایتھکس کا بہت خیال رکھا. آپ کسی خاتون سے بات کر رہے ہیں, آپ بہن سے بات کر رہے ہیں, ماں سے کر رہے ہیں, دفتر میں کسی سے کر رہے ہیں, باپ سے کر رہے ہیں, استاد سے کر رہے ہیں, اور کسی سے کر رہے ہیں. کریکٹرز جب ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے تو جو سوشل ایتھکس تھیں, سوشل ویلیوز تھیں, عزت اور آپ جناب کا ایک جو عنصر تھا, یہ ریڈیو کے ڈرامے کا ایک پرائمری حصہ رہا. اور شاید گھروں میں ریڈیو سنا جانے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ایتھکس کے معاملے میں ریڈیو ڈراموں نے اس دور میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا. کسی قسم کا انڈر واٹ ایور دا پریشر وہ ساری چیزیں
جن کا نام لے کر آج اسٹیج ڈراما کے لوگ اپنے آپ کو شترے بے مہار سمجھتے ہیں، اور اس طرح مختلف پریٹیکسٹ کے اوپر کہ کمرشلزم آ گیا ہے اور یہ آ گیا ہے وہ آ گیا ہے، اور وہ کوئی ایسی لمٹس نہیں چھوڑ رہے. کوئی انہیں روکنے والا نہیں، یا میرا خیال ہے کہ کوئی بتانے والا نہیں. خیر یہ ایک الگ بحث ہے. ریڈیو نے اپنا دامن اس سے بالکل پاک رکھا ایتھکس کے معاملے میں. اچھا پھر لیگل چیزوں کے معاملے میں جو ریڈیو اسکرپٹ کی ایک بات ہے، پھر پالیسیز کے حساب سے، پھر چونکہ ریڈیو نے شروع میں یہ ڈٹرمن کر لیا تھا کہ ریڈیو از اے سورس آف انٹرٹینمنٹ، انفارمیشن اینڈ ایجوکیشن، تو ریڈیو نے ان تینوں چیزوں کو انٹیگریٹ بھی کیا اور بہت آنیسٹی کے ساتھ. ایجوکیشن، انفارمیشن اور انٹرٹینمنٹ، ان تینوں کا ساتھ ریڈیو نے بہت اچھا نبھایا. سنس اٹ از اے ٹروتھ، دیر از نو وے کہ آپ اس میں کچھ ایک بے معنی تنقید کا کچھ ایلیمنٹ کر سکیں. ریڈیو نے بہت لمبا عرصہ لوگوں کو ایک بہت ہی صحت مند تفریح دی. ابھی بھی کچھ ریڈیو اس میں بہت پیچھے نہیں ہے، دوسرے فیکٹرز نے، ویژول نے اس کو ڈومینیٹ کر لیا، تو یہ اس کی اور ایک پہلو ہے. تو اسٹوڈینٹس جہاں تک تو وی ول کنٹینیو ٹاکنگ اباؤٹ ریڈیو ڈراما ان آر نیکسٹ لیکچر. ایکچولی ریڈیو ڈراما ایک ایسا جس کے اوپر ایک کورس جو ہے وڈ پرہیپس ریکوائرڈ، لیکن ہم لوگ اس کو 2 نشستوں میں اس کے جو مین فیچرز ہیں، ریڈیو ڈراما بنانے کے معاملے میں تو ہم لوگ بہت زیادہ نہیں کر پائیں گے ڈیو ٹو لمیٹیشن آف ٹائمس، اور براڈ کاسٹنگ میں ہم اس کو اس حد تک دیکھیں گے کہ جتنا ہمارے پاس ٹائم ہے ہم اس کی کانسیپٹس کو سمجھ سکیں. We will be talking more about radio drama in the coming session. You keep it up. اور آپ اس کانسیپٹس کے بالکل قریب رہیے، کیونکہ اس میں ہم لوگ ابھی اور بات کریں گے. اب جو ایک ذکر ہو جائے کس چیز کا، جو ہی ہم اپنے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں آپ کو فوراً احساس ہو جاتا ہوگا کہ واٹس کمنگ اپ. یس، اٹس ٹرمینالوجی اینڈ واٹ لاسٹ. اور آج ہم بات کریں اس سے آگے کی جو ہم بات کر رہے تھے لاسٹ ٹائم، فلف. وی ور ٹاکنگ اباؤٹ فلف. سم ایرر ان ریڈنگ the script. There shouldn't be any fluff. There shouldn't be any error in reading, and there is a fluff means there is some problem in reading the script, as how you would be using the term when we come to fluff. Next, FM. بہت سنتے ہوں گے آج کل آپ ایف ایم کے بارے میں، ڈسک جاکیز کے حوالے سے ایف ایم کی نشریات کو، اور ممکن ہے آپ کوشش کرتے ہو کہ آپ بھی اسی طریقے سے بولنا شروع کر دیں جیسے ایف ایم پہ سنتے ہیں آپ. یہ بہت ممکن. بٹ واٹ ایف ایم از ایز اے اسٹوڈنٹ آف میس کمیونیکیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ، آپ کو اس کا ایف ایم مینس فریکوینسی ماڈولیشن. جس طرح اے ایم کے اوپر ہم نے بات کی تھی کہ ایمپلیٹیوڈ ماڈولیشن، دس از فریکوینسی ماڈولیشن. تھوڑا سا یہ ٹیکنیکل ایریا ہے. ایٹ سم اسٹیج when we will be talking more on technical things, and in fact we will be talking about an FM radio station sometime, we will be talking more on what this frequency modulation means, a little bit on technical lines. But here FM stands for frequency modulation. You are modulating the frequency of a broadcast, of a transmitter, to make it more effective for your listeners. Then comes gimmicks. Is a word you would be seeing on your notes, and if the notes are not available with you, you would be seeing it on the web pages. Gimmick. You see, sometime there are radio programs and there may be a visual programs on TV channels which are very much like each other. Sometime you can't do otherwise because, for instance, there is a talk show at one radio station and you also want to have a talk show. It would look as the same thing. Gimmick mean putting something into the program which gives it a little difference from the other program.
maybe the anchor person is different. If there is a male, you have a female, or a script is punctuated with some line, there must be something which distinguish your product from another product. This is called gimmick, doing some gimmick. Gimmick is necessary so that your identity is marked. We will continue talking about more terms in the coming lectures, and so far, so good. See you in the next lecture. It will be again on radio dramas, and it will be talking more on from where we left today here. Till then, Khuda Hafiz.